गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज दो बड़े केसेस की समाअत का ऐलान कर दिया है। एक केस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख ना देने का है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस इख्तियारात महदूद करने के बिल के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत के लिए मुकर्रर किया है। बेंच में नाम ये हैं: जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इनमें शामिल हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स फराहम ना करने पर आज हुकूमत, स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटिस में लिखा है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए, जो अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है और जिसके नताइज कानून में वाजे हैं। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस के चेंबर में पेश हों। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म दे दिया गया है। सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कल अहम केसेस की समाअत करने जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हुआ तो फिर होगा क्या? मुख्तलिफ सिनारियोज अगर आप उन पर नजर डालें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत 5 अहम हुकूमती शख्सियात यकीनन ये महसूस कर सकती हैं कि उनकी कुर्सियां खतरे में आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से हुक्म ना मानने पर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकती है। अगर वज़ीर आज़म फंड्स फराहम ना करने पर कायम रहे तो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह वो भी नाअहल हो सकते हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात में कुछ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। बैकडोर इस वक्त बहुत कुछ जारी है। वकला बरादरी भी मैदान में आ चुकी है। माहिर कानून एतजाज़ अहसन ने वकला को चीफ जस्टिस के साथ खड़े होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा इजहार यकजहती करें। थोड़ी देर पहले भी जब एतजाज़ अहसन साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये कैंपेन होगी जरूर। लेट्स वॉच हिम। आरिफ अमीन भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है हुक्म अदूली के नताइज कानून में दर्ज हैं, सो 5 लोग तो हुकूमत के सीधे सीधे मुश्किल में हैं, बट आगे क्या आपको लगता है कि हालात बेहतर हो सकते हैं अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा आ गया है एक्शन लेने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिहा देखे, अब ये स्टेज ये नहीं है हुकूमत पीटीआई की है, नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की या पीडीएम की है। मुल्क में आइन रहेगा, कानून रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म रहेगा या माफिया राज रहेगा। देखे, माजी की मिसालें देखे तो मुझे एक ऐसी सिंगल मिसाल नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ हो और उस पर इंप्लीमेंट एज इट ना हुआ हो। इज लाइक मैं दे देता हूं, इफ्तिखार चौधरी साहब ने नवाज शरीफ का केस टाइम बार्ड था लेकिन उन्हें फेवर दी, उन्होंने मौजे लूटी। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, उन्हीं के सदर थे, उन्हें इम्यूनिटी हासिल थी। स्विस केस में खत ना लिखने पर, सिर्फ खत ना लिखने पर उन्हें घर जाना पड़ा। खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल मरूफ असम्बलियों में, अदालतों पे, एस्टैब्लिशमेंट में हमला करने वाले नवाज शरीफ अपने ही वजारत उज़्मा के दौर में घर गए और 2-3 दिन पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर गए। ये पॉसिबल नहीं है, मुल्क भी रहे, आइन भी रहे और उसकी हुक्म अदूली भी हो। मेरी नजर में नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले शहबाज शरीफ को फोन किया है कि मैंने मैनेज कर लिया है सारा कुछ, आखिरी 2-3 दिन में वो भी उम्रे के लिए जा सकते हैं और 22 अप्रैल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद बादिल नजर में ऐसा लगता है कि अगर आज तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, उमरता बंदयाल साहब ने 8 रुकनी बेंच बना दिया, तो अगर ये बेंच ना बनता तो 22 तक वो सदर का दस्तखत ना भी करते तो आइन कानून बन जाता। लेकिन इत्तेफाक से अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो 4 ख्वाजा तारक रहीम और दीगर बेंचों समाअत की है,
اس کے بعد مجھے لگتا ہے اگر قانون ہے تو شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ اور دیگر جنہوں نے آئین سے متصادم کیا ہے، حکم کے مطابق 10 اپریل کو پیسے نہیں دیے، 21 ارب سیکورٹی کا نہیں کیا، انہیں گھر جانے کے علاوہ آئین اور قانون میں تو کوئی آپشن نہیں، اگر حملہ کر دیں تو ان کی مرضی۔ رائٹ، سو شیخ وقار ثاقب صاحب، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ آج سے 15-20 دن میں یہ قانون کالعدم ہو جائے گا، یہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا، خاص طور پہ انہوں نے اس حوالے سے وارن بھی کیا تھا۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجرز کے حوالے سے جو اب نظر آ رہی ہے صورتحال، سپریم کورٹ کا کیا ڈیسیجن ہوگا؟ دیکھیں گے، میں تو سپریم کورٹ کیا ڈیسیجن کر سکتی ہے، میں تو اس پہ یہ تو سپریم کورٹ ہی بہتر سمجھتی ہے، مگر میری ذاتی رائے جو ہے وہ بالکل بیرسٹر علی ظفر سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اس میں یہ جو ٹائمنگ تھا اور جس طریقے سے چیزوں کو کلپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ انٹینشن جو تھی یہ ال انٹینشن تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسے وقت میں جس وقت تناؤ ہے ہر طرف سے، ایسے وقت میں جس میں بہت ساری چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں، آپ اس قسم کی لیجسلیشن کر کے ذاتی مفاد اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس حکومتیں تھیں، آپ دونوں گھروں کے پاس حکومتیں تھیں، اور یہ سب آپ کے اتحادی تھے وقتاً فوقتاً، آپ کے پاس وقت تھا، مگر آپ نے اس وقت نہیں کیا۔ میں ویسے تو پارلیمنٹ کی بالادستی کا حامی ہوں، میں پارلیمنٹیرین رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو آزادی سے فیصلے اور لیجسلیشن کرنی چاہیے، مگر یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہے، اور پارلیمنٹ کو اس وقت میں اس قسم کی لیجسلیشن سے ملک میں عدم استحکام میں انہوں نے جو ہے، اور وہ جو اداروں کے درمیان بیلنس ہے فی الوقت، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ بشیر صاحب، آپ تو پی ایم ایل این کو آئی گیس کی وی کین پرابلی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے، جبکہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ ہے، آپ ایک خطرناک گیم میں داخل ہو رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، ہم ریڈی ہیں اس کے لیے۔ یہ اس قدر اگریسو سٹانس کیوں لے رہی ہے پی ایم ایل این؟ دیکھیں، اس میں ایک دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو میں نے اگلے دن بھی ٹی وی پہ کہا کہ جو ہمارے ذاتی دوست ہیں وفاقی کابینہ میں، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو ہماری پارٹی کے جو قائدین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تسی 2024 تک اتنے ہی پڑھنا۔ تو بھائی آپ جو مرضی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہم نے الیکشن ہونے دینا ہے اور نہ ہم نے 2024 سے پہلے جانا ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کو بھی لگ رہا تھا کہ وہ 10 سال تک رہیں گے۔ دیکھیں، میں تو یہ بات جو ہے جو مجھے وفاقی کابینہ کے ممبران کہہ رہے ہیں، میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں، نمبر 1، اور وہ کہتے ہیں تو ایک کانفیڈنس ان کو دیا گیا ان کی قیادتوں کی وجہ سے، اور ان قیادتوں کو کانفیڈنس کس نے دیا اور کیوں وہ اس قسم کی غیر جمہوری بات کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، اول تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کیونکہ یقین دلایا گیا کہ تسی بیٹھو کچھ نہیں ہوئے گا، ورنہ یہ کوئی اتنے دلیر شیر نہیں ہے، ہم نے ماضی میں ان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، تب بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو میں ان کو سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو کوئی جس وقت کوئی سہارا نہ رہے، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے سہارے ان کے ساتھ ہیں، تو شاید اس طریقے سے یہ سمجھتے ہوں، نئے نئے نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، پچھلے 2 سال سے بہتر نیریٹو ہی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں بن سکا ہے، کہ یہ شہادت کا ایک طریقہ ہے اور شاید اس سے ہمیں کوئی نیریٹو مل جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی شہید ہو جائیں، آپ کو پھر بھی کوئی نیریٹو نہیں ملے گا جو آپ کو نیک نامی دے سکے اور آپ کو عوام کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ ایوری ڈے جو گزر رہا ہے اس میں جو آپ رکھتے کر رہے ہیں، آپ کے جو ویژولز آ رہے ہیں، آپ کے جو بیانات آ رہے ہیں، اس سے پاکستان کی جو جنریشن ہے، یوتھ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، وہ پہلے آپ کی مخالف تھی، اب آپ کی دشمن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس دن سے ڈریں کہ جب لوگ آپ سے نفرت کریں گے اور لوگ آپ کو سڑکوں پہ برا بھلا کہیں گے، جو کہ کام شروع ہو گیا تھا مگر یہ اب آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نہ شہید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ شہید ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو ان کو یقین دلایا گیا ہے وہ صرف ایک اسٹریٹجی کے تحت اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، کل دوڑ جان کے بیان کی فرق پیدا جائے۔ رائٹ، سو انٹرسٹنگ۔ دوسرا فواد چودھری صاحب نے بھی، پہلے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ ہوگی وکلا کی تحریک، پھر فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ پھر وکلا کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، ذرا دیکھیے۔
اداروں کے درمیان تو فاصلے بڑے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چودھری اعتزاز احسن صاحب کی کال کے اوپر، لطیف کھوسہ صاحب کی کال کے اوپر، خواجہ طارق رحیم صاحب، یہ تمام لوگ جو پاکستان کے سینئر قانون دان ہیں، ان کی اپیل کے اوپر وکلا نکل رہے ہیں۔ آج بھی سپریم کورٹ کے باہر سینکڑوں وکلا اکٹھے ہوئے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہ ایونٹ جو ہے اور بڑا ہوگا، سارے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، اور ایک لائرز موومنٹ تو بالکل انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے۔ فیصل چودھری صاحب، اس وقت وکلا میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ انریسٹ ہے یا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی اس میں کہاں ہوگی؟ پی ٹی آئی تو بالکل آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور وکلا کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، وکلا جو ہے وہ جمہوریت اور آئین ان دو پہ کبھی کوئی ہم نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی ہے حکومت اور عدلیہ کی لڑائی میں، جب قاضی صاحب کے اوپر پی ٹی آئی نے ریفرنس فائل کی تھی تو وکلا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور حکومت جو ہے وہ کسی جج کے خلاف۔ اسی طرح سے جو موجودہ جج صاحب چیف صاحب ہے، وکلا ان کے ساتھ ان کی وجہ سے زیادہ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں، جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں دو ہی چیزیں ہوتی رہی ہیں، نظریہ ضرورت اور آئین۔ ہمیشہ نظریہ ضرورت جیتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ جب آئین کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق فیصلہ آیا ہے، تو ججز بھی جو ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی آئین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا، آپ کا، وقاص صاحب کا، بھٹی صاحب کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی ایک بات کے اوپر، تو ہمارا یہ بیر منیمم کنسنسس ہوگا، ہم آئین کے مطابق چلیں گے۔ آئین میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی، 90 دن میں الیکشن ہوگا، کیونکہ آئین کی اساس اور جمہوریت کی بنیاد بھی الیکشنز ہیں۔ سو واٹ ڈو یو پریڈکٹ؟ کیا ہوگا؟ کل اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ، واٹ کوڈ بی دی آؤٹ کم؟ دیکھیے پروڈکشن کرنا تو مناسب بات نہیں ہے سپریم کورٹ اسپیشلی کسی بھی، لیکن ظاہر ہے جو مجھے لگتا ہے سیاست اور لاسٹ ٹائم آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے کہا ابھی پوچھ لیں آپ سے ذرا۔ نہیں، یہ مجھے دیکھیے کوئی بھی ادارہ، یہ پلرز ہیں، پارلیمنٹ ایک پلر ہے، عدلیہ ایک پلر ہے، ایگزیکٹو ایک پلر ہے، کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا ادارہ ان کی ڈومین میں اتنے زیادہ انٹرفیئر کرے کہ بینچز بنانے کے معاملات تک کو وہ چھیڑ خانی کرے، اور وہ اس چیز یہ آسانی سے ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ یا بندیال صاحب یا دوسرے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ادارہ جاتی لڑائی ہے۔ ادارہ جاتی لڑائی میں لیکن یہ تو اندرونی لڑائی بھی ہے، بینچز کے اوپر انریسٹ تو اندر بھی اندرونی لڑائی ضرور ہے، لیکن اس میں کود پڑی ہے سیاسی جماعتیں، اور انہوں نے، اور اس کا موقع بھی ججز نے دیا ہے، خود دیا ہے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب آپ دیکھیں نا مضحکہ خیز باتیں کرنا شروع کر دیں کہ 5 ممبر نے سنا ہے اور آپ کہیں 4-3 کا 7 ممبر بینچ، میں تو اس کے سارے کیس میں موجود تھا، آپ بھی موجود تھیں، رپورٹرز موجود تھے، دنیا موجود تھی، کہاں 7 ممبر بیٹھے ہیں؟ تو 4-3 کی گردان کرنا تو یہ تو زیادتی کی بات ہے نا، ادارے کے ساتھ بھی، قانون کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی، یعنی ہم وہاں پہ روز پیش ہوتے ہیں۔ سو جب 22 اپریل کی پریڈکشن ابھی بھٹی صاحب نے ہمیں نیوز دی ہے، یہ والی جو ایک ازمپشن تھی پی ایم ایل این کی، یہ اب غلط ثابت ہوگی اس بینچ کی نہیں، وجہ سے؟ وہ پی ایم ایل این اگر قانون امپلیمنٹ ہونے سے پہلے سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، through this bench۔ حسبہ بل سٹرائک ہوا تھا، 97 میں ایک بل آیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بل تو بن گیا ہے نا، قانون تو بن گیا، فارمیلٹی یہ ہے کہ وہ اگر پریزیڈنٹ سائن کرے گا 10 دنوں میں تو وہ گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، ورنہ وہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تک تو جو عملی طور کے اوپر جو ہے وہ تو بل بن گیا ہے، اور عملی طور پہ جب بل بن گیا ہے تو سپریم کورٹ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلے جب صدر نے واپس کیا، اور انہوں نے کل جب یہ 50ویں آئین کی منا رہے تھے، جس میں انفارچونیٹلی ہمارے ایک جج صاحب بھی چلے گئے، ان کو میں چلو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، فیوچر چیف جسٹس، ناٹ جسٹ future chief justice, and the way the political speeches and all the political procession was going on، تو اس پہ بھی وکلا کا اکراس دا بورڈ کرٹیسزم آیا ہے، اکراس دا بورڈ، اکراس دا بورڈ، کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کی سو کلیریفیکیشن جو آئی، جو کلیریفیکیشن آئی ہے وہ اسی پریشر کا نتیجہ لگتی ہے۔ اٹ سیمس کہ وہ ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ ذات، کیونکہ باقی کوئی اور جج نہیں نہ گئے۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرنے چلے ہیں تو انسٹیٹیوشن کی ریپرزنٹیشن تو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کرتے ہیں، چیف جسٹس کرتے ہیں، یا پھر آپ ایک وہاں سے ایک چیز ہوتی کہ جی فلاں
جج صاحب جا کے وہاں پہ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کریں گے، ایسی بھی بات نہیں ہوئی. کچھ دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکول تو نہیں ہوتا یا کالج نہیں ہوتا، لیکن ادارہ جاتی ڈسپلن تو ہوتا ہے کہ چیف جسٹس. اگین کمنگ بیک ٹو مائی کوشچن، اگر یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا یہ آل آؤٹ پارلیمان ورسز سپریم کورٹ ہو جائے گا؟ نہیں، تو ہو چکا ہے وہ، تو یہ اس قانون کو بنانے سے ہی ہو چکا ہے. دیکھیے آرٹیکل 191 ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہوگا فری وہ ہوگا لیجسلیٹو کمپیٹنس کا، یعنی کیا پارلیمنٹ اس کمپیٹنٹ بھی تھی یہ لیجسلیشن کرنے کی، کیونکہ آرٹیکل 70 ریڈ ود انٹری 55 آف فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، اس میں سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں ان کو بڑھانے کی بات تو کی گئی ہے، کم نہیں کیے جا سکتے، نمبر 1. دوسری بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان، آرٹیکل 176 میں سپریم کورٹ کا کہا گیا کہ سپریم کورٹ شیل کنسسٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ادر ججز جن کے نمبر میں اب چیف جسٹس آف پاکستان از اے کانسٹیٹیوشنل آفس. اس کے ساتھ یہ بھی ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ 184(3) کی جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ہے اس میں جب تک آئین میں اپیل پرووائڈ نہیں کی جا سکتی، کیا کہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اپیل پرووائڈ کی جا سکتی ہے. آپ کو یاد ہو یہ ابھی جب الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ نوٹس دیا تھا فواد صاحب کو، عمران خان صاحب کو، اسد عمر صاحب کو، تو اسی بنیاد پہ چیلنج ہوا تھا اور اسی بنیاد پہ وہ بھیجا گیا ہے کہ آپ کو جب آئین میں اختیارات نہیں حاصل ہیں تو پھر آپ کو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے کیوں کیا گیا. تو یہ سوال جو ہے ابھی اوپن ہے، اس میں بہت سارے اور سوال آئیں گے مجھے یہ، لیکن اس کا جو یہ اگر کل اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے یا ایون اسٹے ہوتا ہے یا اس کو کوئی ایسا آرڈر پاس کرتی ہے سپریم کورٹ تو پھر اس کا کاؤنٹر بلاسٹ آئے گا. مے بی سپریم کورٹ کے اندر سے ان ججز سے بھی آ جائے اور پارلیمنٹ سے آئے، جو کہ اچھی بات ہے. ایک لڑائی شروع ہو جائے گی کمپلیٹ. لڑائی تو کل فل آن ہوگی. اوکے، لڑائی کل فل آن ہونے جا رہی ہے. بھٹی صاحب، اعتزاز احسن صاحب سے ہم نے بات کی، آپ کے پروگرام میں بھی وہ تھے، سو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ چیف جسٹس ایک بہت زیادہ سافٹ اسپوکن، ویری ریفائنڈ کائنڈ آف پرسنالٹی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ان کو بھی پھر آل آؤٹ جانا پڑے گا. آپ کے خیال سے چیف جسٹس یہ کریں گے؟ دیکھیں فریحہ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اپنے لیے نہیں جانا، ملک میں آئین کے لیے آگے بڑھنا ہے، سپریم کورٹ کے عزت اور وقار کے لیے بڑھنا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے بڑھنا ہے. نہایت ادب احترام سے شیخ وقار صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق ہے، 100% حق ہے، حق رہے گا، حق ہونا چاہیے، لیکن آئین سے متصادم قانون سازی کا حق نہیں ہے ان کو. پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، تشریح سپریم کورٹ ہی ہمیشہ کرتی ہے. مجھے بتائیں یہ پارلیمنٹ یہ اگر قانون سازی کر لے جو کہ آدھی پارلیمنٹ ہے جس میں ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، جس کا راجہ ریاض انبلیویبل کہ اپوزیشن لیڈر ہے جو اسی حکومتی پارٹی کے امیدوار کا ٹکٹ ہے، یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا موڈ ہے کہ ہماری 13 جماعتیں ہیں، ایک سال میں تو ایک وزیر اعظم کو ایک مہینہ بھی نہیں پورا آیا، تو ہم نے ہر جماعت کا وزیر اعظم 3 مہینے لیے رکھنا ہے، 3 سال کے لیے ہم آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت رہے گی، تو کیا وہ آئین مان جائیں گے؟ کیا سیاستدان عدالتیں مان جائیں گی؟ اس آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے چیف جسٹس کا عہدہ ختم کر دیا گیا، عملاً عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس فیصل چودھری صاحب ہیں، ان کے بعد سینئر میں ہوں اور محترم شیخ وقار صاحب ہیں. ہم دونوں مل کے اپنی مرضی کا بیچ بنا لیں، یہ تو زیرو ہو گئے. کیا سیشن جج جو ضلع میں ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کیس نہیں بھیجتے؟ کیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنی مرضی سے بینچ نہیں بنا رہے؟ یہ سازش ملک کے خلاف ہے. اور دوسری بات، فیصل چودھری صاحب معصوم آدمی ہے، یہ تو آج اگر یہ کیس نہ لگتا تو 21 تاریخ کو انہیں پتہ چلنا تھا، اچانک ایک بینچ بننا تھا 21 یا 22 کو، اور نواز شریف نے 24 کی رات کو، شہباز شریف نے اگر بینچ نہ بنتا تو سعودی عرب چلے جانا تھا، پھر انہیں 22 کو پتہ چلنا تھا، ہانڈی الٹ گئی. یہ تو چیف جسٹس کی میں بات بتا دوں، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، ان کی ہمشیرہ کے گھر چوری ہو گئی، عمر عطا بندیال صاحب کی گھریلو ملازم نے چوری کی. ان کی ہمشیرہ ان کے پاس گئی اور کہتی کہ بھائی جان چوری ہو گئی ہے اور وہ گھڑی چوری ہوئی تھی، کسی کو کہہ دیں. چیف جسٹس عموماً آئی جی کو کہہ دو، وہ بیچارہ ننگے پیر بھاگے. انہوں نے کہا فلاں آیت پڑھو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. انہوں نے اس درویش صفت
साकब नसार हो या अमृताबंदिया, इतना दीवार से लगा दिया कि वो आइन और कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं खड़े होंगे तो मुल्क में जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी और कानून भी खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा। मैं आपको उनकी इतनी बताऊं कि हर केस से पहले आधा घंटा कुरान पाक, बात तर्जमा और तशरीह करते हैं। मैं हैरान हूं कि इतने दबाव के बावजूद भी खड़े हैं, अल्लाह उनकी मदद करे, क्योंकि ये आइन की है, ये पाकिस्तान की है, मुझे तरीके इंसाफ या नून लीग से नहीं गर्ज। तो मेरा ख्याल है कि फैसल साहब को चाहिए जागते रहना, इन्होंने पीटीआई वाले दसदा कोई हो रहा है, इमरान खान साहब कानों के कच्चे हैं, वो तो शुक्र करो आजकल केस लग गया है। ये जिस तरह हंसे हैं ना फैसल चौधरी साहब, मुझे लगा उन्होंने आपसे भरपूर एग्री किया इस बात पे। शेख साहब अभी नए आए पीटीआई में, शेख साहब नहीं अभी ज्यादा खुल के मुस्कुराए, लेकिन भट्टी साहब ऑफ द रिकॉर्ड भी ऐसी बातें करते रहते हैं, तो मैं वो रिकॉल कर रहा था। सो भट्टी साहब, आपको लग रहा है कि चीफ जस्टिस जाएंगे इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएंगे? पक्का पक्का चीफ जस्टिस भी जाएंगे और हुकूमत भी अपने सहूलतकारों के कहने पे इलेक्शन नहीं कराएगी। ये दोनों में से एक को जाना होगा, ये नहीं हो सकता आइन शिकन भी रहे और आइन की पासदारी वाले भी रहे एक ही सफ में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आधे को जाना है, ये बड़ी यकीन दहानी कराई गई है। जैसे शेख साहब कह रहे थे अदब एहतराम से, मैंने एक जो निगरान साहब है उनसे बात हुई, मैं कहा यार क्या खच मारी है 3 महीने के लिए, कहता हमें 2 साल की गारंटी दी गई है, मैं बेवकूफ हूं 3 महीने के लिए आऊं। ये एक पंजाब की मैं अहम तरीन शख्सियत, नाम भी बता दें, आगे कल क्या होता है ये अदालतें को फैसले मैं तो नहीं कर सकता। राइट शेख साहब, ये जो सारे नाम बदनाम ना होंगे, नाम ना होंगे जो ये कर रहे हैं। ये बताए ना, निगरान हुकूमत है कि एक वजीर आजम पे 40 दहशतगर्दी के पर्चे छोड़े, ये निगरान हुकूमत दहशतगर्दी छोड़े। अभी तो आज जो इद्दत का निकल आया है वो उसके ऊपर हम खैर बात करते हैं अभी, लेकिन लेट्स कमिंग बैक टू दिस। शेख साहब, ये जो लिखा गया है चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है, ये बड़ा गौर वाला जुमला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो लगता यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टली हो सकती है, लेकिन लग ये रहा है जैसे चीफ जस्टिस ने ये सोचा है कि इलेक्शन करवाए जाएं, डिस्क्वालिफिकेशन मामला बाद में है। खुल के ये बात की इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। व्हाट डू यू थिंक, चीफ जस्टिस ने सोच लिया है कि इलेक्शन होंगे? मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस क्योंकि आइन की अमलदारी और पासदारी के हवाले से खड़े हो गए और विद इन इंस्टीट्यूशन एंड इन द पार्लियामेंट उनको मुल्क की हुकूमत और हुकूमती पार्टियों से जिस तरीके की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की रेशा दवानियों का सामना करना पड़ा, शायद इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि आइन की अमलदारी और आइन की तशरीह के रोशनी में किए हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने वाले फैसले पर अमल, वो इस बात से ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त फलां को सजा दे दो, फलां ने मेरी बात नहीं मानी, फलां टांगते होते, फलां ने कंटेम्प्ट कर छड़ी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतर सोच है, ये एक बड़ी सोच है और ये वो सोच है जो पाकिस्तान के हक में, जमहूरियत के हक में, आइन के लिए ये बेहतरीन है। सो आई थिंक उन्होंने पेटी इश्यूज के अंदर और किसी और नई कंट्रोवर्सी में इंटेंगल होने की बजाय अगर फैसले में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां पे इन दोनों के दरमियान चूज करना पड़ता है, तो चूजिंग टू होल्ड द इलेक्शन rather than holding people accountable for not holding the election is the right choice. लेकिन आप तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़े क्लोजली देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के माहौल से क्या लग रहा है आपको मुख्तलिफ इस पाकिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखें, इस वक्त तो हालात ये हैं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं, अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रही हैं, लग रहा है कि इलेक्शन के लिए तैयार है लोगों में, क्या इस वक्त फीलिंग है कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो इस वक्त दिन रात एमपीएस के कैंडिडेटों के खान साहब इंटरव्यूज कर रहे हैं, शहरी से पहले भी इंटरव्यू करते हैं, दिन के वक्त भी इंटरव्यू करते हैं, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं एप्लीकेशंस के लिए, पीपल वांट टू कंटेस्ट। वहां पे आज ट्रिब्यूनल के अंदर आपको पता है कल आखिरी डेट थी दरखास्तें जमा कराने की रिवाइज लिस्ट के लिए, लोगों ने वहां पे भी सैकड़ों की तादाद में दरखास्तें जमा कराई हैं। वो के ऑन ग्राउंड उस तरह का मूड नजर नहीं आ रहा है, मगर जो कैंडिडेट्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्टिव हैं। उसकी वजह है कि खान की कैंपेन तो 2 साल हो चुकी है,
ہاں تو اپنی صرف آپ الیکشن کا اعلان کریں، انہوں نے وہاں ٹکٹس اور امیدواروں کے اعلان کرنے ہیں، اور آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرف زیادہ جھکاؤ ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ تسی صبح الیکشن کراؤ تو کلین سویپ ہوئے گا پنجاب میں. کلین سویپ صبح الیکشن کرائیں صبح. رائٹ، انٹرسٹنگ. سو فیصل صاحب، کمنگ بیک ٹو دس کوشچن، جو یہ ریمارک ہے الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے، بغیر اس کارروائی کی طرف جائے ہاؤ کین سپریم کورٹ اسرٹ اٹ سیلف کہ کرائیں الیکشن؟ نہیں، وہ تو بیوروکریٹس جو ہیں وہ بلائیں گے، ان کو یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے انہی کے تھرو چلتی ہے. یہ جو وکاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ صبح کلین سویپ ہو جائے گا، یہی تو ان کو پرابلم ہے. الیکشن تو اس وجہ سے نہیں نہ ہو رہے، اس خوف سے، شکست کے خوف سے کہ یہ وہ عمران خان صاحب اور پھر پرائم منسٹر کے ایڈوائزر قادر صاحب وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کروا لیں آپ الیکشن، کروا لیں سپریم کورٹ الیکشن. عرفان قادر صاحب میرے سینئر ہیں، وہ بادشاہ آدمی، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. But he's advisor to the PM. یہ تو کوئی کوالٹی نہیں ہے. وہ But تو یہ ان کے behalf پہ بول رہے ہیں. اتھارٹ بھی ہیں وہاں پہ، تو ایسے پی ایم تھوک کے حساب سے ہیں، درجن ہیں. وہاں پہ تو آپ ایسے بندے بھی ہیں جن کو گھر میں جو ہے اپنا آنٹی شاید دوسری دفعہ نہ پوچھیں روٹی کا، وہ بھی ایسے پی ایم لگے، اس نگران حکومتوں میں لگے ہیں. یہ تو بے شمار ایسے ہیں. I don't want to ask you کون سی آنٹی کی بات ہے، لیکن we should be respectful to all of these people. They are عرفان صاحب ہیں بھولے بادشاہ ہیں، لڑنے کو تیار رہتے ہیں. آئین قانون وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا جواب دے نہیں ہے. اب اس بات کا کیا جواب دے بندہ؟ مطلب کوئی جس کا آپ مجھے بتائیں کیا آپ سپریم کورٹ اسرٹ کرا سکتی ہے؟ دیکھیں، اسرٹ کرانے کا مقصد صرف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اس سے بڑی سزا ہے نا الیکشن کرائیں. اس سے بڑی سزا ہے کہ الیکشن کرائیں، الیکشن کرا دیں. وہ الیکشن سے بڑی سزا پی ٹی ایم کو مل سکتی ہے کہ عوام مسترد کریں گے. یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے سپریم کورٹ نے، اس میں جانا نہیں چاہیے کون کیا کہتا ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ کہہ رہے ہیں کانٹیمپٹ آف کورٹ سے بڑی سزا یہ ہے کہ الیکشن کرا دو. لیٹ دا کانسٹیٹیوشن پرویل، لیٹ دا پیپل اسپیک، لیٹ دا الیکشن. اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صبح کرا دیں الیکشن. آپ صبح، یہی تو خوف ہے. آپ کو یاد ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. بس پھر میرا خیال ہے الیکشن کرانا ہی نہ علاج ہے. سزائیں یہ خود ہی یہ قوم کی نظروں میں گر جائیں گے، قوم کے بچے ان سے نفرت کریں گے. اس سے بڑی سزا ان کے لیے کیا ہے؟ رائٹ، ہم ایک بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ بیک ڈور بھی ڈیولپمنٹس جاری ہیں. کہیں پر اے جی کے تھرو پیغام رسانی ہو رہی ہے. یہ بھی ریکویسٹ بھیجی گئی کہ اگر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی نہ کرایا جائے تو ایک کنسنسس کی ڈیٹ کہیں پر آ جائے جہاں پر الیکشنز اکٹھے ہو جائیں. یہ بھی میسج بھجوایا گیا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہو، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیک ڈور بات چیت ہائی لیول پر کہیں بھی نہیں ہو رہی. بھٹی صاحب، دوبارہ نگران سیٹ اپ کی بات ہوئی، یہ کل مظہر صاحب نے کی ہمارے شو میں، ذرا دیکھیے گا. کو یہ اپروچ کیا جا رہا ہے کہ آر یو ریڈی فار دا فیوچر سیٹ اپ. لوگوں سے ان کی کنسرن بھی لی گئی ہے. مظہر صاحب، اس کے متوقع نام موجود ہیں. حفیظ شیخ صاحب ہیں، تصدق جیلانی صاحب ہیں، شاہد خاقان ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں، فیصل واڈا ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، مشاہد حسین سید ہیں، رضا باقر ہیں، شبر زیدی ہیں، ڈاکٹر اشفاق ہیں، اور بھی کافی نام ہیں. سو بھٹی صاحب، اس وقت پھر ایک لمبے نگران سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں فریحہ، مظہر عباس صاحب نہایت تحمل اور بڑے نیوٹرل جرنلسٹ ہیں اور میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. ہم نے ٹریڈ یونین کٹھی دونوں نے بہت کی ہے. بات تو چل رہی ہے لیکن اعتماد کا فقدان ہے. ان فیکٹ کہ اکتوبر میں ہو یا الیکشن جولائی میں، پی ڈی ایم ہر ہار میں الیکشن سے فرار چاہتی ہے. انہیں توہین عدالت تو قبول ہوگی لیکن الیکشن پوری کی پوری پی ڈی ایم میں 80% لوگ جو ہے جو بادی النظر میں پہلے مبینہ طور پر وہ کیس کھل جانے ہیں. عمران خان ایک عقل مندی کی عموماً کم کرتے ہیں، ذرا تھوڑے سے جذباتی آدمی ہیں، صاف گو ہیں، جو انہیں پیغام لے کر گیا. تو جس طرح جی اکٹھے الیکشن کراتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ عمران خان کو انگیج کیا جائے اور یہ دن گزارے جائے. عمران خان صاحب نے جو کہا کہ جی جو بھی ہوگا فیصلہ میں تو نہیں، میری ٹیم بیٹھے گی، اور لیکن سپریم کورٹ میں ہوگا کہ آپ ادھر فیصلہ کریں.
لہذا پی ڈی ایم کی جو ساری چالیں جو آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے یہ پرائم منسٹر ان کے پاس آئے، آصف علی زرداری صاحب تو پہلے اسی پرائم منسٹر کے بارے میں بھائی میں کہتے تھے کہ ان کے یہ ناسور ہیں، تو ایک چال چل رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے ایک ہی وقت میں سارے الیکشن، کبھی امکان ہے جون اور جولائی، اگر نہیں ہوتا تو پھر تصادم شدید ہوگا اور کئی بھی نشانے لا کے بیٹھے ہیں شاید میری باری آ جائے، لیکن آئین میں دیکھیں کسی کیئر ٹیکر سسٹم کے لیے 3 سال نہیں ہے، اس کے لیے انہیں سپریم کورٹ سے ویلڈ کرانا ہوگا۔ خواہشیں ضرور ہے لیکن ماورائے آئین خواہشیں ہیں۔ یہ فیصل چوہی صاحب جیسے صاحب علم نے مجھے خواب آتا ہے کہ عمران خان کو کان میں بتا دیے، میں تو ڈرتا ہوں انہیں تو کوئی میسج کرو وہ دوسرے کو کر دیتے ہیں فارورڈ، وہ بندہ ہی مارا جاتا ہے۔ میرے ساتھ آج سے 4 سال پہلے ایسا 5 سال پہلے ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے عمران خان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے، حکومت وقت گزارنا چاہتی ہے الیکشن سے فرار، اور عمران خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں سمپل بات ہے، اگر آئین میں عدم اعتماد لکھا ہوا ہے تو آئین میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد 90 دن میں الیکشن بھی لکھا، کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں، حکومت خود اس پہ عمل کر لیتی، عدالت میں یہ ایشو ہی نہ جاتا۔ اب فیصل چودھری لبے لہجہ مسکرا رہے ہیں جی نہیں وہ کھول کے مسکرا رہے ہیں۔ شیخ صاحب کیا یہ بات چیت کہاں تک ہے؟ پی ٹی آئی تو اس کو کنفرم نہیں کرتی، کوئی آپ کے علم میں ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے؟ بات چیت کس کے درمیان؟ آپ گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی؟ نہیں، بالکل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ یہ بالکل جس اسٹرگل یا جس جدوجہد میں اس وقت ہم شریک ہیں، یہ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس قسم کی بےہودہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جو بھی آفر دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بالکل اوپنلی فواد چودھری نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا، اسد عمر نے کہا، سب نے کہا اور کھل کے کہا پبلکلی کہ جی بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بیک ڈور نہ کوئی چینل استعمال ہو رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کسی کو گپ لگا کے کوئی بات آگے کر دیتا ہے تو اس کو میں کوئی نہ کانٹیکٹ سمجھتا ہوں اور نہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی فارملی کسی کو انگیج کیے ہوئے۔ سو دس از رانگ، دس از جسٹ ٹو کمپرومائز آور اسٹرگل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن سے کتنا کو روک لیں گے، الیکشن کو کتنے کو دن آگے لے جائیں گے، جتنے دن اس کے اندر یہ اس کی ایڈیشن کریں گے اتنی ہی اس اپوزیشن کی پاپولیرٹی، اتنی اس اپوزیشن کا قد، اس کا وزن، اس کا حجم یہ بڑھتا جائے گا، اتنی ایگریشن، اتنی کنفرنٹیشن اور اتنی کمٹمنٹ ٹو دا کاز ہماری طرف سے بڑھتی جائے گی۔ آپ جن کو کل ممی ڈیڈی کہا کرتے تھے، آپ نے ان کو خود پالش کر کے، وہ کہتے ہیں نا، ان کو جلا کے ان کو کندن کر دیا آپ نے سونے کو۔ اب آپ تو ہمیں اگلی سے اگلی اسٹرگل کے لیے تیار کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے ایک عذاب جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ الیکشن سے کوئی فرار نہیں ہے، چند دن آپ ڈیلے کر سکیں گے، کچھ قوتوں کی مدد سے چند مہینے آپ ڈیلے کر لیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے سنایا، مدد صاحب نے کہا کہ اس قسم کے سیٹ اپس کی باز گشت پچھلے کئی مہینوں سے ہے، کبھی کوئی سیٹ اپ بن رہا ہے، کبھی کوئی نئی آرگنائزیشن بن رہی ہے، اور میں خود ان دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ 1-2 ایسے انیشیٹوز کے اندر اٹیچ رہا ہوں، بٹ یہ ان باتوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشن ہے، ریئل پالیٹکس ہے، پورے ملک کی 13 جماعتیں ایک پاسے نے تھے، ایک عمران خان اور دی اپوزیشن ایک پاسے۔ اب اس میں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں الیکشن کو روک کے کسی غیر آئینی طریقے سے، تو میں یہ دس دیو یہ عوام نو کیڑے پاسے پان لگے، جو عوام کدھر جائے، لوگوں کا کیا کریں گے؟ یہ جو سینٹیمنٹ ہے اس کو کہاں پھینکیں گے؟ آپ دبا دیں گے؟ کیا اس طرح سینٹیمنٹ دبایا جا سکتا ہے؟ کیا پارٹیاں ختم ہو سکتی ہیں؟ کیا نون لیگ کو ختم کیا جا سکا؟ کیا پیپلز پارٹی کو ختم کیا جا سکا؟ نہیں کیا جا سکا۔ بندے پھانسی لگائے گئے، بندے گھر بھیجے گئے، نون لیگ والے ہر دفعہ دوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں کہ مکیاں پارٹیاں نہیں۔ تو آپ اس پارٹی کو جس کا ووٹر جو ہے وہ 14-15 سال سے جس کا فالوور شروع ہوتا ہے، اور وہ بلکہ بچے 5 سال تک بچے تو شروع ہوتا ہے، وہ 18 سال تک جاتا ہے، اور وہ فالوور 25 سے آگے تک ڈائی ہارڈ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے جان چھڑا لیں؟ آپ کی خام خیالی ہے۔ مت لوگوں کو دشمن بنائے اپنا۔ کوئی نہیں، اگر ایک الیکشن ہار گئے تو کیا ہو گیا؟ کوئی کر لینا۔ سو الیکشن کرائیں، لوگوں سے دشمنیاں مت پالیں۔ سو جو اگر انٹرم گورنمنٹ ہے، ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس میں کس طریقے سے وہ مٹیریلائز ہوگا، لیکن لیگلی کیا طریقہ ہوگا اس کو کور کرنے کا؟ دیکھیے یہ جو لانگ ٹرم انٹرم سیٹ اپ بنگلہ دیش ماڈل، جی یہ کئی دہائیوں سے 90s میں بھی سنتے آئے تھے، یہ پرانی خواہش ہے۔
جو صاحب بنگلہ دیش بھی فیل ہو گیا سی جج والا ماڈل یاد کرو جی بالکل این جی ہویا. ایشو یہ ہے کہ یہ ان کی خواہش ضرور ہے جو سمجھتے ہیں کہ عوام نہیں ہم فیصلہ کریں گے, لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے. اس سپریم کورٹ سے یا اس ہائی کورٹ سے, ہائی کورٹ کے ایک جج سے نا آپ وہ قابو نہیں آئے. 186 ایم پی اے تھے, ایک نہیں توڑ سکے. آپ پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن نہیں روک سکے. آپ الیکشن پی ٹی آئی کو 17-18 جو اوپر حمزہ شہباز شریف بیٹھا تھا, نیچے سے اس کے الیکشن جیت گئے. آپ نہیں روک سکے, آپ نہیں روک پائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ آپ اس وقت جہاں اسی اب یہ ایک فیصلہ ہوا کہ الیکشن سے بھاگیں. الیکشن سے کیسے بھاگا جا سکتا ہے؟ لیگلی there is absolutely no ground for this. Okay. Rather میں سمجھتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے, یہی آئین کے بنیادی جو ہمارا آئین ہے اس سے یہ تصادم ہے اس کا. ہمارے آئین میں جو حاکمیت اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے عوام نے یہ اختیار استعمال کرنا ہے. یہ نگران سیٹ اپ کہاں سے آتا ہے؟ پھر نگران سیٹ اپ آتا ہے, پھر لوگ فلوٹ کرتے ہیں جی ہم اپنے بندے لگائیں گے, ہم یہ کریں گے. نو, لوگ لگے ہوئے ہیں, وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے, وہ 5 سال یہی کرتے رہتے ہیں, اپنی ابیاری کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر 3 مہینے کی یہ کھچے مارتے ہیں جیسے یہ پنجاب حکومت مار رہی ہے, یا جس طرح سے آپ نے دیکھا قصہ کے پرچے انہوں نے کرائے ہولناک قسم کے, جو انہوں نے ظلم اٹھائے عام ورکروں, غریب ورکروں کے اوپر. ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اگر اجازت دیں, پرچوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت, جو ایک صورتحال ہے, خاص طور پہ ہم نے اس کو پک کیا, ہم نے بڑا سوچا ہے کہ اس پہ بات کریں نہ کریں, لیکن کیونکہ ابھی ایک سٹوری ہے, اینڈ اگین آئی سے بیڈ ٹیسٹ میں ہے یہ. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مہذب دنیا میں نکاح اور طلاق جو ہوتی ہے وہ اہل خانہ کا ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے. کوئی فرد اگر کسی سے نکاح کرے یا پھر طلاق دے تو اس پر زیادہ بحث نہیں کی جاتی, کیونکہ تکلیف ہوتی ہے فریقین کو. ہم نے بڑا انفارچونیٹ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں نکاح اور طلاق دونوں پر سیاست کی گئی, ریلیجن پہ کی گئی. عمران خان جب کسی سے شادی کرتے ہیں تو ہر دفعہ یہ ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے. اس دفعہ جو مسئلہ بنا ہے وہ نکاح کی ڈیٹس کا بن گیا ہے, اور یہ لٹرلی اب جو ایک الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عدت مکمل نہیں ہوئی تھی عمران خان صاحب فارمر پرائم منسٹر کی اور فرسٹ لیڈی کی, اور اس میں نکاح خواہ صاحب آ کر یہ بات کریں. بشرا بی بی کی ایک ہی انٹرویو انہوں نے دیا آج تک, اس میں بھی ان سے یہ سوال کیا گیا تھا. پہلے تو ہم آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں مفتی سعید صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 جنوری 2018 کا قصہ ہے. جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا, اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا. وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے, اور یہ ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ انہوں نے چلایا جو کہ لگ رہا ہے کہ پرانا ہے, کیونکہ انہوں نے سردیوں کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. کہیں اور بھی ہم نے پڑھا کہ لکس لائک این اولڈ اسٹیٹمنٹ. مگر بشرا بی بی سے یہ سوال آج سے کئی سال پہلے ہوا تھا, اینڈ ہاؤ ڈڈ شی آنسر, وہ بھی دیکھ لیجئے. بھٹی صاحب, یہ آپ یہ ادھر مقدمہ آ کے جو نکالا گیا, پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اس سے کوشچنز بھی ہوئے. اگین آئی سے میری نظر میں تو اٹس این ایکسٹریملی بیڈ ٹیسٹ, لیکن آپ کیا سمجھ رہی ہیں, کیا دکھا رہا ہے اس وقت سیاست کا رخ؟ فریقہ, جب آپ عوامی حمایت کھو بیٹھتے ہیں, جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے, اور الیکشن سے فرار ہے. بہو بیٹیاں بہنوں کی عزت, ماؤں کا احترام کرنا چاہیے. اس گندے کھیل میں ہمیں ان کو بہنوں جیسے مقدس رشتوں کو نہیں لانا چاہیے. وہ ایک باپردہ خاتون ہے, مولوی مفتی صاحب سے پوچھے انہیں بلایا کس نے ہے. وہ 3 دن پہلے, اور یہ ریکارڈ 6 مہینے پہلے کس جگہ جاتی عمرہ کس سے ملے تھے. یہ بڑی لمبی بحث ہے, لیکن میرا خیال ہے اب یہ آڈیو ویڈیو کے کھیل کسی کی بھی خاتون کسی بھی جماعت کی ہو, انہیں بیچ میں نہیں لانا چاہیے. سیاستدان ہے, عوام کے پاس جائیں, ووٹ دے. یہ اس گیم کے پیچھے بھی ایک گیم ہے, کس کے پاس ملے, کب ملے. اگر فیصل چوئی صاحب کہیں تو میں ان کو ڈیٹیل بتا دوں گا. جب یہ ریکارڈنگ کروائی تو ارد گرد کون کون تھا, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سیاست کا یہ رخ کسی بھی جماعت کی طرف سے, کسی بھی جماعت کی لیڈر کی خاتون کی فیملی کے بارے میں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. ہم اپنی نئی جنریشن کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟
سو اینڈ اگین یہ انیکوریٹ نہیں ہے، الزام ہی انیکوریٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیں یہ بیکاز اگر یہ وومن نے بتانا ہے اس میں بڑا کچھ ہے، میں اس میں بتا دیا بولوں گا اپنا. نہیں، فیصل چودھری بولیں گے. یہ جو ہے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جب وہ سیاست میں تشریف لائی تھی تو یہی مولوی صاحبان تھے. یہ کیا کیا کرتے تھے آپ نے وہ پرانی ذرا اپنے ریسرچ ٹیم کو کہیے گا وہ نکالیں گے. یہ ایک اپرووڈ ورژن ہے ویلیفائی کرنے کا کہ جی اس طرح سے آپ کریں. جب بالکل بھٹی صاحب نے ٹھیک کہا کہ جب آپ کے پاس عوامی حمایت ختم ہو جائے. نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں. یہ چنیوٹ کے ایک پرچے کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا جو پرانا سراؤ نے جس قسم کی زبان محترمہ یہ اپنا مریم بی بی اور مرحوم اللہ جان نصیب کرے کلثوم بی بی کے خلاف استعمال کی. ان کے لیے یہ معمول کی باتیں ہیں. تنویر رانا نے اس دن کیا کہا اسمبلی میں، یہ کیریکٹر لیس گفتگو کرتے ہیں. ان کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ کتنی نہایت انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے یہ بات کرنا. میڈم جو مطلب آپ یہ باتیں ذاتی طور پہ رخ یہ ہو سکتا ہے کہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے، مایوسی ہے نا، مایوسی بھی ہے. سیاسی طور پہ بھی قابو نہیں آ رہے، قانونی طور پہ بھی قابو نہیں آ رہے. جو کیس کرتے ہیں وہ ان کے منہ پہ پڑ جاتا ہے. پہلے وہ جو ایک ٹیرین وائٹ کا کیس کیا ہے، آپ اس کی ذرا یہ جو وکلا ہیں وہ آپ کسی بھی رپورٹر سے پوچھ لیں آپ کہ آپ نے کبھی وہ دہی کی شکل دیکھی ہے؟ وہ وکلا کی فیسیں کون دے رہا ہے؟ وہ وکلا کون ہے؟ ان کے بیک گراؤنڈ چیک کر لیں آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اوکے، پروگرام کا وقت ختم ہے. شیخ صاحب یور کامنٹس آن دیٹ. میں تو کہوں گا جی یہ سمپل بےہودگی ہے، اور بالکل میں اپنے دونوں شرکاء سے بالکل ایگری کروں گا کہ سیاست کے اندر اس حد تک گر جانا، اس حد تک گھٹیا ہو جانا کہ اس قسم کی چیزیں لے کے آنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر پارٹی مناسب سمجھے گی تو اپنا کوئی نہ کوئی آفیشیل رسپونڈ کرے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آفیشیلی رسپونڈ کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ تھرڈ کلاس اور یہ اسٹوپڈ قسم کی بات ہے. خاتون اول جو تھیں انہوں نے کہہ دیا، آپ نے سنا، ہمارے لیے یہی کافی ہے، اینڈ آف دا اسٹوری. اس کے باوجود اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس میں ہائی کورٹ کی بہت سی ججمنٹس ہیں اس قسم کے کیسز میں. اس قسم کی بےہودگیاں آلریڈی ہوتی رہی ہیں، اس پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، وہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے. سو دس از آل. مطلب ہے کہ وہی بات ہے کہ عوام میں پذیرائی نہیں ہے. یہ نیریٹو کے جواب میں کاؤنٹر نیریٹو نہیں لا سکے، اس لیے یہ عمران خان کی اور ان کی فیملی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کا ماضی، ان کا حال وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے کوئی چیز نہیں چھپائی. اچھی بری چیزیں سب انسانوں میں ہوتی ہیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ لوگوں نے ان کو ان کی اچھائیوں برائیوں سب کے سمیت قبول کیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں اور دنیا میں وہ شہرت کی بلندیوں پہ ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ پائس بنانے کی کوشش کرتے رہے اور نیک پروین بن کے آگے چلنے کی کوشش کرتے رہے، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ مطلب یہ بےہودگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رائٹ. سو ایوری بڈی سیئنگ کہ یہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہمارا پروگرام وقت ختم ہو گیا. تھینک یو جینٹلمین. لیکن کوئکلی کوئی بھی جماعت ہو، یہ بات نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے. خواتین کی عزت ہم سب پر لازم ہے، اور اس لیول پہ ڈیبیٹ کو رکھیے جہاں پہ آپ ایشوز پہ بات کریں، جہاں پر آپ ملک کی بہتری کے لیے بات کریں. جس نے غلط کیا اس کو کوشچن کریں. لیکن یہاں پر جب آپ ایک دوسرے کے گھروں میں تاک جھانک کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں سے بھی اس کا پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.